اخ ادھر ہے. We are very honored that Dr. Sultan Azam Taimuri has joined us today. Dr. Sultan Azam Taimuri belongs to the prestigious Police Service of Pakistan. He retired from the service in January 2022 after serving for 33 years in different senior police assignments within the country and abroad. He has served for more than 6 years in United Nations peacekeeping operations. He served in Bosnia-Herzegovina and worked with United Nations people. Our second guest is Ms. Helena Imam Said. Ms. Helena Imam Said, who retired as an Additional Inspector General of Police, enjoys the unique privilege of being the first ever Indian. It's my great honor and privilege to be here today. So today I will talk to you for half an hour, and after me, Madam Helena will also speak to you. So the sequence of my presentation would be, first of all, I'll introduce ourselves. We have been introduced already, but I'll just give you some more points. Then I'll also explain about United Nations, the concept of gender equality. Then the role of women in Pakistan. Then I'll talk about gender strategies in police, because me, myself and Madam Helena, we both introduced and implemented the gender strategies in police, not only in Pakistan but also in United Nations. Then I'll also explain 2E strategy and approach, and then some success principles, some advices for you. I think that will be very important for you as a takeaway from today's event. And then some practical steps which you should take, and at the end, the conclusion. So let's start with the introduction. As I've been told that my name is Dr. Sultan Azam Taimuri. I have served in Police Service of Pakistan for more than 33 years, and for 8 years I was in United Nations. It was a great experience because not only nationally but internationally also I had a great opportunity to work with different types of different nationalities, including females of all over the world. میں یہاں پہ یہ بتانا آپ کو چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں اس لیے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں خواتین کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس ہے. میں جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے 2 دفعہ ملاقات میری ہوئی ہے، جو آج کل سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوٹیرس، اور 2 دفعہ انہوں نے ہم سے جو ملاقات میں
صرف ایک ہی ٹاپک تھا ان کے پاس، اور وہ یہ ٹاپک تھا کہ آپ نے اپنے ملک سے اپنے لیڈیز کو، اپنے فیمیلز کو جو ہے ان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر زیادہ سے زیادہ جائیں وہاں پر، اور آپ نے ان کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہیں. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 دفعہ میری ملاقات 5-5 منٹ کی ہوئی ہے، اور ان 5-5 منٹ کے 10 منٹ کے اندر صرف انہوں نے یہی بات کی مجھ سے اور کوئی دوسری بات نہیں کی. تو اس لیے میں یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپیرینس کو یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا. میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میڈم ہیلینا آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم دونوں بھی ایک ساتھ کام کرتے رہے. یہ جب میں نے اسلام آباد ٹریفک پولیس میں SSP تھا تو میڈم ہیلینا جو تھی وہاں پر SP تھی، اور ہم نے مل کے اسلام آباد ٹریفک پولیس بنائی جو کہ ماڈل آف ایکسیلنس مانی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور اس کا جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے کہ کوئی کرپشن فری ایک سروس اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے. اور وہ ہم دونوں نے ایز اے پارٹنر، ایز اے مل کے، ایز اے ٹیم ہم لوگوں نے وہ جو ہے امپلیمنٹ کی. ہماری تیسری ہماری جو ہیں ٹیم ممبر وہ آج یہاں پر نہیں ہیں، وہ ٹرکش ہیں، ان کا نام آئسن گلشن ہے، وہ بھی پولیس آفیسر ہیں. ہم تینوں پولیس آفیسرز نے مل کے یہ آرگنائزیشن IJSI بنائی ہے. اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، اور خاص طور کے اوپر یوتھ کی، ینگسٹرز کی، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو ایڈوائز کرنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو کس طریقے سے مزید بہتر کرنا ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں، ہم تینوں نے مل کے جو IJSI بنائی. میں اس کی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا کرانا چاہتا تھا. UN کے اندر جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے اینٹونیو گوٹیرس صاحب سے، UN کے سیکرٹری جنرل صاحب سے 2 دفعہ ملاقات کی، اور دونوں دفعہ انہوں نے یہی بات بتائی کہ اس میں بہت زیادہ فوکس اور ایمفیسس ہے یونائٹڈ نیشنز میں جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں. جینڈر ایکویلٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایز فیمیلز، خواتین، لیڈیز، آپ کا یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جینڈر ایکویلٹی کیا ہوتی ہے. جینڈر ایکویلٹی کا مطلب ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کا کہ برابر کے حقوق ہونے چاہیے، اور برابر کے اپرچونیٹیز، چانسز اور ریسورسز ہونے چاہیے. ان میں انیکویلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مین اینڈ ویمن شوڈ ہیو ایکول انجوائمنٹ آف اپرچونیٹیز، چانسز اینڈ ریسورسز، تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی انیکویلٹی نہ ہو. یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. اور 2015 کے اندر یونائٹڈ نیشنز نے 2030 ایجنڈا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک نکالا تھا، اور تمام ممالک نے اس میں سائن کیے تھے. 193 کنٹریز نے سائن کیے تھے. پاکستان نے بھی اس پہ سائن کیے تھے 193 کنٹریز میں سے. اور اس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز نے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اگر آپ آج جو سوچیں کہ جی میں نے اس ملک کا وزیر بننا ہے، میں نے اس ملک میں وزیر اعظم بننا ہے، میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے، جو آپ سوچیں گے، آپ نے لیڈنگ بینکر بننا ہے، آپ نے جو کچھ بننا ہے، جو آپ سوچیں گے آپ وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ کے اندر بڑی طاقت ہے. سوچ جو ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. تو اگر آپ کا سوچ ہی نہیں ہے، اگر آپ سوچیں گے ہی نہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میں بچپن میں سول سروس میں جانا چاہتا تھا. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں کس طریقے سے، خاص طور پہ UN کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں UN کے جہازوں میں جا رہا ہوں، میں UN کی وردی پہنی ہوئی ہے، میں نے UN کا ٹوپی پہنی ہوئی. چھوٹے بچپن میں سوچتا تھا، جب میں تصویریں دیکھتا تھا اقوام متحدہ کی ٹیلی ویژن کے اوپر، میں ہمیشہ سوچتا تھا میں کاش میں یہاں بیٹھا ہوتا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں جنرل اسمبلی کے اندر جہاں پر لوگ پریزیڈنٹس جاتے ہیں، میں وہاں پہ بات کر سکوں، وہاں پہ بول سکوں، صرف اس وجہ سے کہ بچپن میں نے ایک خواب دیکھا. تو جو آپ خواب دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور مکمل کرے گا، لیکن اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ نمبر 1 آپ خواب دیکھیں. نمبر 2 آپ اس خواب کے ساتھ جذباتی طور پر اس کا لگاؤ ہونا چاہیے.
آپ اس کے ساتھ اسٹرانگلی اٹیچ ہونے چاہیے، ایموشنلی اس خواب کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں کہ میں نے یہ ہر حالت میں یہ کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پیشن. آپ کا پیشن ہونا چاہیے اس خواب کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کا. تیسرا جو ہے ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈسپلن. اسی کے اندر ہی وہ ہے کہ اگر آپ محنت جب تک نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کریں گے، تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ خالی سوچتے رہیں اور لیٹے رہیں کہ میں یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوں گا تو میں بن جاؤں گا. نہیں، اس کے لیے پھر آپ کو ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ہے یہ تیسرا اسپیکٹ ہے، ویژن، پیشن اینڈ ڈسپلن. تیسرا میں نے جو بتایا کہ محنت اور کوشش اور ڈسپلن، اپنی لائف کو ڈسپلن کریں، محنت کریں اور آپ اس کو اچیو کر سکیں گے. چوتھا ہے کانشینس، کہ آپ کی جو لائف ہے وہ پرنسپلس پہ بیسڈ ہونی چاہیے، کانشینس پہ، ضمیر کے اوپر بیسڈ ہونی چاہیے. یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو مورلی اپرائٹ ہوتے ہیں جو لوگ. تو مورلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں آپ اپنے آپ کو. اور اب یہ چار چیزیں رکھیں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. تو ہمیشہ سوچ جو ہے وہ بڑی رکھیں، پیٹی سوچ، چھوٹی سوچ رکھیں ہی نہیں. کبھی بھی زندگی میں چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچیں ہی نہ، پیٹی سوچ کے بارے میں ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کا لیول جو ہے وہ اونچا رکھیں. تو یہ جو ہے یہ اور ہمیشہ سوچ جو ہے وہ بڑی سوچ رکھیں. ایک اور میں جو کانسیپٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کائزن. آپ اپنے آپ، اس کو کہتے ہیں کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ، جس کو جیپنیز کانسیپٹ ہے. یہ جاپان آپ کو پتہ 1945 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ اب دوبارہ ایک اکنامک پاور بن گیا ہے. کیوں؟ کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ، ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف ایوری ڈے. ہر روز اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو انٹلیکچولی اپنے آپ کو امپروو کریں، اسپریچولی، ایموشنلی، فزیکلی ایکسرسائز کریں، اپنا کتابیں پڑھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، ڈیلی اپنے آپ کو امپروومنٹ لے کر آئیں. اور جب آپ آہستہ آہستہ ڈیلی امپروومنٹ لائیں گے، جو انکریمنٹل امپروومنٹ آپ کو آہستہ آہستہ کہیں سے کہیں لے جائے گی. تو اس کو کائزن، اپنے آپ کائزن جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف آن دا ڈیلی بیسس. پھر یہ سب، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ میڈیوکرٹی کی نہیں ہے. میڈیوکر آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے آج کل. یو ہیو ٹو ایکسل ویر ایور یو آر، یو ہیو ٹو ایکسل، ٹرائی ٹو ایکسل. تو جہاں پر بھی ہو آپ کوشش کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں، ویژن رکھیں، اپنے آپ کو ایموشنلی اٹیچ رکھیں اپنے ویژن کے ساتھ. یو ول آلویز ایکسل. ہمیشہ میڈیوکرٹی سے اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں. اپنے آپ کی جو سوچ ہے وہ میڈیوکر سوچ نہ رکھیں، ہمیشہ اپنی سوچ کو ایکسلنس کی طرف لے کے جائیں، اوپر کی طرف لے کے جائیں. اور اس چیز کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک ایکشن پلان بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ایکشن پلان بنائیں. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا بننا ہے، میں نے کیا کیا، اب میرے پاس آپشنس ہیں، میرے پاس مجھے کون ہیلپ کرے گا، میں نے کس طریقے سے، میں نے کتنے سال میں کیا کرنا ہے. آپ کا پورا زندگی کا ایکشن پلان ہونا چاہیے، اور اپنے اس ایکشن پلان کے اوپر آپ جو ہے کام کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آئی ایم شیور یو ول اچیو. جو کچھ آپ چاہتے ہیں زندگی میں آپ اچیو کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کاؤنسلنگ، اور یاد رکھیں سکسیس جو ہے نا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ سکسیس دیتا ہے نا، دنیا آپ کے پیچھے ہوتی ہے. اگر آپ سکسیزفل نہیں ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. آپ کے ماں باپ بھی اس بچے کو زیادہ پسند کریں گے جو سکسیزفل ہے. یاد رکھیں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی سکسیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے لائف میں. اپنے آپ کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ کہ میں نے ہر حالت میں سکسیزفل آدمی بننا ہے، سکسیزفل لڑکی بننا ہے، سکسیزفل خاتون بننا ہے، اور میں نے ایکسل کرنا ہے دنیا کے اندر. اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل بہت سے فیلڈز ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ ابھی سے سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے پری میڈیکل میں جانا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے. اس کے میں سول سروس میں CSS کا ایگزام دینا چاہتا ہوں. آپ CSS کا ایگزام دے سکتے ہیں. CSS بھی ہم لوگ ہی جاتے ہیں، کوئی ایسا کوئی بڑے عقل مند لوگ نہیں جاتے ہیں. سب ایسے ہی ہوتے ہیں، سب محنت کر کے کوشش کرتے ہیں. ایک تو سوچتے ہیں، ان پر تو سوچ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر محنت کرتے ہیں اور سب چلے جاتے ہیں. تو سول سروس میں جانا ہے، آرمی میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے،
آپ نے جس محکمے میں بھی جانا ہے، آپ ابھی سے اس بزنس میں جانا ہے، آپ خود اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں. تو کوئی چیز بھی آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ ابھی سے اس کے بارے میں سوچیں، اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے اس کو اچیو کر سکتی ہیں. ہم نے IHSI کا ہمارا ایک مینٹرشپ پروگرام بھی ہے، جس کے اندر ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آن لائن ہم کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ آن لائن اس کے اندر رجسٹر کرا سکتے ہیں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چیز کرنا چاہیں، کس طرح کرنا چاہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں پرسنلی. لیکن یہ کہ یہ آپ سے بہتر سے کوئی ویسے جانتا نہیں ہے. جو انسان جو ہے، یہ جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، آپ اس کے مطابق چلیں. ہمارے بچپن میں ہر ایک کہتا تھا کہ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو. ہم ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بنے اس کے بعد معلوم ہوا میں تو اتنا اچھا ڈاکٹر تھا ہی نہیں. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں ڈاکٹر سے بہتر کچھ اور کر سکتا تھا. میں نے CSS کا امتحان دیا، اللہ کا شکر ہے میں CSS میں ہو گیا، اور سول سروس میں شاید زیادہ بہتر پرفارم کر سکا. تو یہ کہ صرف یہ کہ اپنی سوچ پہ ضرور آپ کی ہے. جہاں آپ کا ایپٹیچیوڈ، جہاں پہ آپ کو شوق ہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ آپ فیلڈ جو ہے. اگر آپ آرٹ میں اچھے ہیں تو آپ آرٹ کی سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں، آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ فیشن کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں کروا سکتے ہیں. تو لیکن اس میں ایکسل جس چیز میں بھی جائیں ایکسل کریں. میڈیوکر نہیں رہنا. میڈیوکر کی کوئی زندگی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ایکسل. جس بھی، چاہے آپ فیشن ڈیزائننگ میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسل. جس چیز میں بھی جائیں یو ہیو ٹو ایکسل. تو میں زیادہ لمبا نہیں کہوں گا، میڈم مجھے تب دیکھ رہی ہیں کافی زیادہ. میں بس خالی کنکلوڈ کروں گا اس کو. پہلے تو یہ کہ ہوپ. پاکستان کے اندر اس وقت بہت لوگ مایوس، ہر وقت مایوسی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نا امیدی کی باتیں. اس میں آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ رکھنی ہے. پازیٹیو لوگ جو ہیں کبھی بھی ناخوش نہیں رہتے. یاد رکھیں، ہمیشہ آپٹیمسٹک رہیں. ہمیشہ جو ہے یہ سوچ رکھیں کہ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو آپ جو ہے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ہمیشہ ہوپ رکھیں، اور اس ہوپ کے لیے اپنے اوپر آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. آپ کے اوپر، خود آپ کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ چاہتی ہیں، جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا ڈریم ہے، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی اور آپ اس کو پائیں گے. کیونکہ جس وقت آپ کو سوچ آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا اس سوچ کے لیے آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیشہ سوچ پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں، ساتھ فوکس رکھیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں. میں یہاں پر آپ کو بس لاسٹ جملہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا. زندگی میں 2 مقاصد ہیں زندگی کے. ایک آؤٹر پرپز آف لائف ہے اور ایک انر پرپز آف لائف ہے. اور جو آؤٹر پرپز آف لائف ہے وہ ہر ایک ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، ہمارا گھر ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہماری شادی ہوئی بھی ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارا میں اچھی پوزیشن ہو، ہماری پوسٹ اچھی ہو، میرے پاس پیسے ہوں. یہ آؤٹر پرپز آف لائف ہے. ہر ایک انسان کا ہونا چاہیے. آپ کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. لیکن ایک ساتھ ایک انر پرپز آف لائف ہے، اور وہ انر پرپز آف لائف جو ہے وہ اسپریچول پرپز آف لائف ہے. اور اسپریچول پرپز آف لائف جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کا اسپریچول پرپز آف لائف نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے جہاں پر بھی آپ ہوں. اور اسپریچول پرپز آف لائف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کی سفرنگس کو کم کرنا ہے، دوسروں کی جو اگر آپ دوسروں کی زندگی کو آسان کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ اٹس لائک اے بومرینگ. جو زندگی میں کچھ دیں گے واپس آپ کے پاس گھوم کے آئے گا اور کئی گنا آئے گا. اگر آپ پیسے دیں گے، پیسے آپ کے پاس چیریٹی میں اگر دیتے ہیں تو وہ الٹے آپ کے پاس زیادہ آئیں گے. اگر آپ کسی کی نالج دیتے ہیں تو نالج آپ کے پاس آئے گی. اگر عزت دیتے ہیں تو عزت آئے گی. اگر آپ دوسروں کی سفرنگس کو کم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی سفرنگس کم ہوں گی. تو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ آؤٹر پرپز آف لائف ضرور رکھیں، ایک سکسیزفل انسان ضرور بنیں، لیکن ساتھ آپ کا ایک اسپریچول پرپز آف لائف بھی ضرور ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو بیک کرنا چاہیے آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کو. تھینک یو ویری مچ. I want to thank both our guests for taking time out for us today.
السلام علیکم میرے پیاری پیاری بچیوں اور ٹیچرز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے، اس لیے کیونکہ میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے بچیاں بہت پسند ہیں، ان سے رونق ہوتی ہے. اور میں اسی لیے، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی اور صبح کا وقت اس لیے آنا بڑا مشکل تھا، لیکن چونکہ گرلز کالج تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اب ضرور جا کے بچیوں سے ملنا ہے. تیموری صاحب کی باتیں سننی ہے، میرے باس رہ چکے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت ساری موٹیویشنل جو ہے نا اسپیچز سنائی جب تک میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی. اور یہ میرے واحد دوست ہیں پولیس سروس آف پاکستان. بچوں، میں آپ کو ایک تو میں زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑی ہوں کہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر فرد کے ہاتھ میں اس قوم اور ملک کی تقدیر ہے. اپنے آپ کو کوئی کم نہ سمجھے، کوئی حقیر نہ سمجھے. ہم سب مل کر اس ملک کو، اور یقین جانیے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہ ایکسپوجر نہیں ہے. ہم نے سوڈان میں وقت گزارا، ہم افغانستان گئے، بھوٹان گئے، نیپال گئے، اتنی سب جگہ گئے، اور اس خطے میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ملک نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کی ورتھ ریئلائز نہیں ہوتی کہ پاکستان کتنی زبردست جگہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ انٹرنیشنل فورم پہ جہاں تیموری صاحب اور میں بھی سرو کر کے آئے ہیں، پاکستانی افسروں کا کوئی جواب نہیں ہے. اتنے کمپٹنٹ ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں. تو میں اسی لیے آپ بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. آپ جیسے تیموری صاحب نے کہا کہ آلموسٹ ہاف دی پاپولیشن آف دس کنٹری، تو آدھی آبادی اگر کچھ نہیں کرے گی اور سارا دن شیشے میں دیکھ کے بال بنائے گی، یہ کون سا سوٹ ہے، یہ کون سی لیس ہے، ہائے اللہ ہائے اللہ، اس طرح تو کام نہیں چلے گا. پہنو لیسے، پہنو کپڑے، پہنو، لیکن آپ میں اور وہ جو سٹور میں ایک ڈمی سی نہیں کھڑی ہوتی جس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں، اس میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے کیونکہ اس کا دماغ نہیں ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا ہوئے گا لیکن دماغ کوئی نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو اپنے آپ کو آپ خوبصورت بناتے ہیں آن دی آؤٹ سائڈ، میک شیور کہ آن دی ان سائڈ یو بیکم سبسٹینشل. کہ آپ سادہ کپڑا بھی اگر پہنو لیکن آپ کی گفتار ایسی ہو کہ ہر بندی کا توجہ آپ کی طرف چل پڑے. اس کے برعکس کہ آپ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں اور آپ جب منہ کھولیں تو بندہ کہے یہ کب بند ہوئے گا اس کا منہ تاکہ میں کوئی اور کسی اور سے بات کروں. تو لہٰذا اس گول کے لیے آپ کو ایجوکیشن بہت ضروری ہے، پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اس عمر کے تھے تو ہم کہتے تھے کیا مصیبت ہے، پڑھنا پڑتا ہے، روز صبح جانا پڑتا ہے، کیا کر لیں گے ہم. میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کیا کر لوں گی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا تھا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہ کریں وہ ایجوکیشن ضائع نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایونچولی شادی تو کریں گی، ماں بنیں گی، بیوی بنیں گی. تو یہ جو ایجوکیشن ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک قدرتی مینیجر ہوتی ہے اور لا اینڈ آرڈر ایکسپرٹ بھی ہوتی ہے کہ 2 بچوں کو چماٹ لگاتی ہے، میاں کو بھی سمجھاتی ہے. جیسے سر نے کہا کہ عورتوں نے 6 فٹ کے بندے کو پٹک دیا، ہو سکتا ہے میاں کو وہ کبھی کبھار پٹکتی ہوں بیویاں، یا پھر مرد ان کو پٹکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون سی وہ ایکویشن ہے گھر میں. تو لہٰذا پڑھائی بہت سخت ضروری ہے تاکہ آپ میں وہ شعور پیدا ہو، آپ کو اندازہ ہو اپنی امپورٹنس کا. اس وقت المیہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں، کس طرح آپ کو پورٹری کیا جاتا ہے. صبح 8 بجے مارننگ شو لگتا ہے، کھانا کیا پکنا ہے؟ بھائی کھانا تو ہم سب پکاتے ہیں اور پکا بھی لیں گے، کوئی اچھا پکائے گا کوئی برا، اس کے بغیر تو ہم مر جائیں گے اگر کھائیں گے نہیں تو. اور چونکہ ضرورت ایسی، ہم مرد بھی پکاتے ہیں. تیموری صاحب بہت اچھا آلو گوشت بنا لیتے ہیں جب وہ سوڈان میں تھے. اب آ کے خانسامہ پکاتا ہے، وہ نہیں پکاتے. تو تھوڑا بہت تو میں بھی پکا لیتی ہوں کیونکہ nobody wants to die of hunger.
تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں آپ کو مارننگ شو میں نظر آیا کھانا کیا پکانا ہے, اور صبح 8 بجے ہوسٹ نے شادی کے کپڑے پہنے ہوئے. اب مجھے اتنی سب بچیاں بیٹھی, صبح 8 بجے کون شادی کے کپڑے پہنتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, آپ میں سے پہنتا ہے کوئی؟ تو تھنک کہ آپ کو میڈیا کتنا نیوٹرلائز کر رہا ہے. آپ کی یہ اہمیت کر دی ہے میڈیا نے کہ عورتیں تو بس کھانا پکائیں اور شادی کے کپڑے پہن کے صبح صبح بیٹھ جائیں, جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساری بچیاں تھانوں میں آتی ہیں, اور طلاق ویسے تو اچھا عمل نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ کے پاس طلاق نامہ ہے, اس میں شک لکھی ہوتی ہے. میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہی ہوں, پالیسی بات ساری آپ کو تیموری صاحب نے پورا اسپیکٹرم کور کر لیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو ڈے ٹو ڈے باتیں ہیں, جو آپ کو لوگ نہیں بتائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کئیوں کے پاس اتنا ایکسپوجر نہ ہو بوتھ سائڈس کا. تو جب لڑکی کی شادی طے ہوتی ہے تو اس کو یہ پہلی تھاٹ ہوتی ہے کہ جی میں غرارہ کیا بناؤں گی, یا پتہ نہیں سوٹ کیا, یا جو بھی کپڑے. یہ کبھی نہیں دیکھتی کہ میرے نکاح نامے میں میرے تحفظ کے لیے کیا شک ہے. اس کے گھر والے اور مولوی صاحب وہ کاٹ کے لے آتے ہیں. شادی ہو جاتی ہے, 2 دن بعد جوتیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں دونوں سائڈوں سے. اس کے بعد جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ جب نکاح نامہ کھول کے دیکھتے ہیں جس میں تحفظ ہے, طلاق کا حق ہے آپ کے پاس. جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حق دے رہا ہے, اور کون آپ سے یہ حق چھین سکتا ہے؟ تو برائے مہربانی شعور پیدا کریں اور اپنے آپ کو محدود نہ کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ نے اور ہماری خواتین نے دونوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا کہ جی ہم تو یہ نہیں, بھئی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مرد نہیں کر سکتے, مرد تو بچے بھی نہیں پیدا کر سکتے, ہم تو سب کر سکتے ہیں کام. جو وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. میں جب سروس میں آئی, اللہ بخشے میرے والد صاحب بھی سروس میں تھے, اور میں اس بات کا شکار ہو گئی کہ بھائی ایک میرا بچہ ضرور سروس میں جائے گا. میرے نانا بھی سروس میں تھے, میرے والد سروس میں تھے, اور مجھے انہوں نے پکڑا کہ چلو بھائی تم بھی سروس میں چلے گئے. مجھے تو اس وقت اندازہ نہیں تھا میں بھی سروس میں چلی گئی. خیر بعد میں مجھے اندازہ ہوا تھرو پرسنل سرکمسٹانسز آلسو کہ میں پولیس سروس میں, مجھے خیال آیا کہ 94 میں میرا خیال بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں وہ تھیں پرائم منسٹر تھیں. ویمن پولیس اسٹیشن نئے نئے بنے تھے, اور کچھ خواتین رینکس میں کنسٹیبلری تھی, یعنی کانسٹیبلز وغیرہ, افسر کوئی نہیں تھے. تو اور اس بات میں سب سے زیادہ عمل دخل میرے خیال میرے گھر کی تربیت اور میرے ماں باپ کا ہے, جو اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوا, لیکن باہر نکل کے مجھے اندازہ ہوا کہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی تو اس میں کوئی فرق نہیں تھا. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے کہ یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے, یا یہ کام کر سکتی وہ نہیں. کبھی ایسی چیز مجھے نہیں سننے کو ملی. میں نے درخت بھی چڑھے, میں نے سائیکل بھی چلائی, بندوق بھی چلائی اس وقت, اور میرے بھائی کے سارے دوست ڈر کے بھاگ جاتے تھے کہ یار اس کی بہن تو بندوق لے کے پھرتی رہتی ہے, تو ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر. تو اس طرح سوچ کا فرق تھا. ہماری مائیں, ہمارا معاشرہ, یہ سوشل نیریٹو ہے جو آپ کو برین واش کرتا ہے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. پھر کچھ ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں جو سوشل نیریٹو کو توڑتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے. تو لہٰذا جب میں نے پولیس سروس جوائن کی تو میں اس آبادی میں خاتون تھی جس نے پولیس سروس میں انٹری لی. اب کہو کہ عورتیں نہیں کر سکتی, اس حد تک پہلی بات تھی کہ لوگ کنفیوز ہو گئے انکلوڈنگ دا گورنمنٹ کہ جی ہم اس کے ساتھ کریں کیا, یہ تو پولیس میں جانا چاہتی ہے. کہ مجھے سیکٹری نے کہا تم DMG لے لو, میں نے کہا مجھے DMG نہیں چاہیے, میں پہلے فارم سروس میں تھی. اور میں نے کہا مجھے پولیس چاہیے. تو تم وردی کیا پہنو گی, ساڑی پہنو گی؟ میں نے کہا میں نے کیا گانے گانے پیڑوں کے پیچھے بھاگ کے کہ میں ساڑی پہنوں گی؟ میں وہی پہنوں گی جو مرد پہنتے ہیں, خالی سوشل اس کو دیکھتے ہوئے میں اپنی قمیض ذرا لمبی کر لوں گی. تو لہٰذا میں نے وردی بنا لی اپنے لیے. جب میں باہر جاؤں تو لوگ سمجھیں کہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے, یہ عورت وردی پہن کے کدھر جا رہی ہے. جب میری پوسٹنگ ہوئی تو میری پہلی پوسٹنگ میں میرے پاس اٹیالہ جیل بھی تھا,
थाना सदर बिरूनी था, वुमेन पुलिस स्टेशन था, जहाँ मैं जाती थी मुझे वुमेन पुलिस स्टेशन पकड़ा देते थे क्योंकि मर्द घबराते थे वहाँ जाते हुए, ख़वातीन भी कोई काम नहीं करती थी थाने में, तो लिहाजा मुझे हर जगह जो है वुमेन पुलिस स्टेशन पकड़ा देते थे। सो इट वाज अ जर्नी ऑफ फर्स्ट। लोगों ने कभी एक औरत नहीं देखी थी, लोग दूर दूर से आके देखते थे कि अच्छा हमने जाके देखना है, पुलिस में खातून आई उसको उधर देखने जा रहे हैं, जैसे कोई चिड़िया घर में जाता है चीज़ों को देखने। लोग आधा आधा घंटा मुझे घूरा करते थे, मीटिंग्स में सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं, मैं भी घूर रही होती थी कि लोग। तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और मेरी जो सक्सेस थी उसको मैं इस तरह मेजर करती हूँ कि मेरे जूनियर ऑफिसर जो थे वो कहते थे मैडम आप तो बिल्कुल मर्दों की तरह, मतलब जेंडर कोई नहीं है अफसर का। एक अच्छा अफसर ना मर्द है ना औरत है, वो एक अच्छा अफसर है। मुझे ऑफन ऐसी बातें सुनने को मिलती, मैडम आप कितना खाती हैं, तो मैंने कहा मैं आपके घर से खा रही हूँ, मैं तो वैसे ही जो लगा उसी में से खा रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी सोच वो वाली नहीं थी जो आम लोगों की होती है कि जी लोग क्या कहेंगे, मैंने तो कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मेरा अल्लाह मुझसे खुश होना चाहिए, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। और हमारी प्रॉब्लम ये है हम लोगों को खुश करते हैं, अल्लाह का हमें पता ही नहीं। तो हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने पढ़ना है, अपने आप को सब्सटेंशियल बनाना है। और सबसे बड़ी बात ख़वातीन के लिए, वैसे तो सबके लिए मर्दों के लिए भी है, लेकिन बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे आपने आगे जाके बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। झूठ नहीं बोलना, चाहे छोटा झूठ क्यों ना, झूठ नहीं बोलना और मेहनत करनी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत के बगैर अगर आप सोचेंगे मैं शॉर्टकट ले लूँ, पहले ही हम जो है ना इस उम्र, अब जो है ये नेशन जो है शॉर्टकट और वन वे नेशन होगी, जिसको देखो वन वे में आ रहा होता है, क्योंकि बस मेरा घर पास ही है। जब आप पास ही तो है आपका घर, लेकिन आप एक कानून तोड़ रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको अल्लाह देख रहा है, परवाह ही नहीं है किसी को। ये हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की हालत देख लें आप। पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपनी सोच को तब्दील करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और खुदारा अब तो हमारे पास वक्त ही नहीं रहा, इस मुल्क को हम ही ने बचाना है, किसी ने बाहर से आके नहीं बचाना, ये आप सब ने बचाना है। मेरी जब बेटियां हैं, एक तो जहनी मरीज़ा है, दूसरी जो छोटी बेटी है, और जहनी मरीज़ा भी जब उसकी बीमारी जब डायग्नोज हुई तो डॉक्टर्स ने कहा इसको ऐसे करें, नर्स के साथ एक कमरे में बंद करें। मैंने कहा ये पूरी उम्र के लिए तो एक कमरे में नहीं बंद रह सकती, इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है ये। वही लड़की मैं उसी डॉक्टर के दिखाने के बाद उसको उम्रा पे ले गई, सारी दुनिया की मैंने उसको सैर करी, उसी बच्ची को जिसको डॉक्टर ने कहा कि जिसको कमरे में बंद कर दे नर्स के साथ। तो आपको परसिवियर करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। औरतों को ज़्यादा हिम्मत करनी है, क्योंकि औरत वो महवर है जिसके इर्द गिर्द पूरी ख़ानदान चलता है, माशरा चलता है। हम जब अपने घरों से निकल के आते हैं तो हम काफ़ी ट्रेन होते हैं, किसके थ्रू? हमारी मेन मैनेजर हमारी माँ होती है। हमें तहजीब, हमें अखलाकियात माँ ने सिखाए होते हैं। तो बाहर जाके फिर जो बाकी कसर रही होती है वो माशरा हमें शेप करता है। तो प्लीज़ अंदर देखें, अंदर झांकें। मैं अपनी बेटी को ये भी कहती हूँ कि अगर तुम मुझे कल कहो कि मैंने गार्डनर बनना है यानी माली बनना है, लेकिन अगर तुम उसे मेहनत और दयानतदारी से माली का काम करोगे तो मुझे कोई हो नहीं। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जी ये काम अच्छा है और ये नहीं, सब काम अच्छे हैं। जब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम कर सकते तो हमारी क्या औकात है? हम तो कुछ भी नहीं। और हमारा एग्ज़ाम्पल जो है हजूर होने चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। वो एक कंप्लीट इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह बना के भेजा ताकि हम जैसे लोग टूटे फूटे जो हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और एक सांस की मार है हम। जब बीमार होते हैं तो हमारे जैसा सब भूल जाता है, फिर अल्लाह से हम बैठे होते हैं और दुआएं कर दिया अल्लाह में ठीक कर। तो लिहाजा अपने किबले दुरुस्त करें, अपने कंपस सही सेट करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। अल्लाह करे आप दुनिया जहान के कपड़े, लेकिन बैलेंस, मियाना रवि। कपड़ा अच्छा पहनो, बैलेंस में पहनो।
جو کام کرو بیلنس میں کرو. یہ پوری کائنات بیلنس میں چلتی ہے. جس دن بیلنس آؤٹ ہو جائے گا کیا کائنات بھی ختم ہو جائے گی. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کر سکتی ہوں، سوچیں کہ میں ہر کام کر سکتی ہوں، محنت اور دیانت داری سے کر سکتی ہوں. آپ کا پہلا اور آخری باس اللہ تعالیٰ ہے. یہ میرے باس تھے لیکن میں نے بڑی لڑائیاں ماری ان کے ساتھ، کیونکہ میں انفارچونیٹلی میں نے کبھی باس کو باس ہی نہیں سمجھا. بعد میں تو دوست بن گئے، تو باقی تو میرے دشمن تھے سارے باس، کیونکہ میں ایک واحد خاتون بھی تھی اور خواتین کو وہ لیوے نہیں ہوتا جو مردوں کو ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے 31 سال سروس پوری کی اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں عزت سے ریٹائر ہوئی. اور یہ بھی بڑی بات تھی، اس ملک میں عزت سے ریٹائر ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا میرے بچوں محنت کرو اور یہ سوچو کہ نتھنگ از امپاسبل، اور تہذیب بڑوں کی عزت کرو. کل کو آپ بیویاں بنیں گی، اپنے سسرال کو ٹریٹ کریں جیسے آپ کے اپنے خاندان والے. رشتے بناؤ، رشتے توڑنے بہت آسان ہیں، جوڑنے بہت مشکل ہے. تو پلیز ایگزامپلز بنو. ضروری نہیں کہ ہر بندے نے چاند پہ چلے جانا، ایک ہی بندہ چاند پہ جاتا ہے باقی، لیکن اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سفیئرز میں ایکسل ان یور اون سفیئرز. میک شیور. یہاں بچیاں جو آئی ہیں جنہوں نے گانا گایا ماشاءاللہ بہت اچھی آوازیں تھیں، ویری ٹیلنٹڈ. وی آر سچ اے ٹیلنٹڈ نیشن، بٹ دا پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ چینلائزنگ دیٹ ٹیلنٹ. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میرے خیال زیادہ آپ کے پاس لوگ آنے چاہیے جو آپ کو کریئر کاؤنسلنگ دے سکیں کہ آپ کے لیے کیا کریئرز جو ہیں اس وقت اویلیبل ہیں جو آپ آسانی سے کر سکیں. لیکن بیفور یو وینچر آؤٹ اور کوئی کریئر ہو آپ کا، اپنے آپ کو تو مضبوط کریں، کانفیڈنس پیدا کریں، مضبوط ہو جائیں، نالج پیدا کریں. نالج سے کانفیڈنس آتا ہے. جب آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی تو آپ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اور جب میں سول سروس میں آئی تو میرے ساتھ 21 مرد تھے اور میں واحد خاتون تھی، اور ہم ٹرین کر رہے تھے سوان، کافی دور ہے سوان، اور وہاں ہم اکیلے 21 مرد اور ایک میں خاتون ٹرین کر رہے. میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ مرد ہے. لوگوں نے مجھ سے تھرو آؤٹ مائی کریئر پوچھا، میڈم آپ بتائیں نا آپ کو مردوں کے ساتھ کام کرتا کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مردوں سے پوچھو، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. ان کو پوچھو کہ ان کو میرے ساتھ کام کرنا کیسے لگا. میں نے تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ کیا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. تو یہ جو ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ ہائے اللہ اوف اللہ کو یاد کریں، لیکن اس کانٹیکس میں نہ یاد کریں، آگے پیچھے یاد کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا. اور اکاؤنٹیبلٹی فائنل اپنی خود کریں، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو سر نے کہا کہ آنیسٹی ضروری ہے، تو یہ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کا ضمیر آپ کا سب سے بڑا خود پہرے دار ہونا چاہیے. ریڈ لائٹ پہ رکنا جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ میں وہ اویئرنیس ہے، لیول اویئرنیس. جو جنگلی گزر جاتا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اسے ایجوکیشن نے ہاتھ نہیں لگایا، ماں باپ کی تربیت نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی چیز نے ہاتھ نہیں لگایا. تو اپنے لیے ایک خود چلتی پھرتی مثال آپ لوگ خود بنیں. اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو دیکھ کے انسان کہے کہ اس لڑکی میں سپارک ہے، یہ دور جائے گی. تو پلیز ریممبر کہ ہم سب کے ہاتھوں میں اس قوم اور ملک کی تقدیر. اب ہم چاہیں تو اس کو سنوار لیں یا ہم چاہیں تو اسے ویسے ہی رہنے دیں جیسے. کیونکہ ہم جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، پیسے دیے، شہرت دی، رتبہ دی، کیا کیا تم نے؟ اپنے لیے استعمال کیا؟ کسی کی زندگی پہ اثر انداز ہوئے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوئیں گے تو آپ جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے. وداؤٹ میکنگ اے مارک آن دس ورلڈ، دس کنٹری، دس لائف آف یورس. تو خدا را اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں، محنت کریں، سچ بولیں، اچھے مسلمان بنیں. تھینک یو.
Bismillahirrahmanirrahim. Respected Mr. Sultan Azam Taimuri, Miss Helena Iqbal, respected staff members, and my dear students, Assalamu alaikum. Respected guests, on behalf of Islamabad Model College for Girls, I-10-4, I want to express my sincere appreciation for your exceptional contributions as guest speakers. Your presence brought a wealth of experience and wisdom, adding immeasurable value to our discussions. The purpose to host this significant session in our college was to motivate and inspire the young girls to achieve their goals. Seeing two distinguished individuals like yourselves, both retired Inspector General Police, addressing our students on women empowerment left an indelible mark on our college students. It was a moment of pride for us to have you share your journey and perspective on this vital topic. Miss Helena Iqbal and Mr. Sultan Taimuri, your dedication to the cause of women's empowerment shone brightly through your words, resonating with our students and faculty alike. Your commitment to breaking barriers and fostering inclusivity was both enlightening and inspiring. As the principal of IMCG I-10-4, I want to express my gratitude for your time for such thought-provoking speeches. Your impact extends far beyond the walls of our college, reaching the hearts and minds of the young girls who are the future leaders of our society. Once again, thank you for being an integral part of our pursuit of empowerment and education. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Vote of thanks. I want to speak in Urdu, just few sentences, sir. And ma'am, मेरे ख्याल में ये मेरा और मेरे स्टाफ और मेरे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में लाइव देखना इतने बड़े ऑफिसर्स को शायद पहला मौका है। और आप लोगों की जो मैं ज़रूर कहूँगी फ़िक्र अंगेज़ और पुरअसर तकारीर या अपने मौज़ूआत पे जो आपकी गिरफ्त थी, उसने इन बच्चियों को ज़रूर मुतासिर किया होगा और यही मेरा मकसद भी था। बहुत शुक्रिया कि अपने